बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल न्यूज़ वर्ल्ड के प्रोग्राम बज़्म सहर के साथ मैं हूँ इकबाल सहर। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और दौलत ईमान से माला माल भी। इल्मी व अदबी ज़ौक़ रखने वाले अहबाब के लिए ये ज़हनी आज़माइश का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के आखिर में आपसे किए जाएंगे चंद सवालात और आप देंगे उनके दुरुस्त जवाबात। दुरुस्त जवाबात देने वालों के लिए होगा खूबसूरत इनाम। वाज़ेह है कि एक से ज़ायद दुरुस्त जवाब मौसूल होने की सूरत में विनर का फ़ैसला कुरान अंदाज़ी के ज़रिए किया जाएगा। प्रोग्राम को ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिए ताकि आपको सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, क्योंकि आपके जवाबात इसी वीडियो में मौजूद होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने मदह सहाबा डायरी 2022 पर बात की थी और इसमें मौजूद नज़्म व नसर के हवाले से बात की थी और इसमें जितनी तहरीरें थी उन पर हमने एक सरसरी नज़र डाली थी और उनका जायज़ा लिया था। मौजूदा वीडियो में हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर शायर जनाब अबी मखनवी साहब की किताब ज़ख़म ताज़ा रखता हूँ से इंतखाब भी होगा और इस किताब के हवाले से बात भी करेंगे। ये शायरी की किताब है और बहुत ख़ूबसूरत मवाद इसमें मौजूद है। टाइटल आपके सामने है ज़ख़म ताज़ा रखता हूँ, जनाब अबी मखनवी साहब। और इसके पहले ही फ़लैप पर जो अशार दर्ज हैं उनमें से चंद एक आपकी समातों के हवाले करता हूँ। सारे मरने वालों पर मौत तो नहीं आती, हर किसी के जीने को ज़िंदगी नहीं कहते। ज़रपरस्त सूरज की तेज़ धार किरणों को तेज़ धूप कहते हैं, रोशनी नहीं कहते। फ़ासले बताते हैं रिश्ता कितना गहरा है, साथ खाने पीने को दोस्ती नहीं कहते। लफ्ज़ ख़ुद उतरते हैं ढूंढने नहीं पड़ते, काफ़िए मिलाने को शायरी नहीं कहते। ये ख़ूबसूरत अशार से मुज़य्यन किताब ज़ख़म ताज़ा रखता हूँ अबी मखनवी की एक लाजवाब और ख़ूबसूरत किताब है और इसे शाये किया है, नाशिर हैं मरकज़ यकीन प्रेस कराची। और अबी मखनवी साहब ने इसका इंतसाब क़ारीन के नाम किया है, इंतसाब मेरे क़ारीन के नाम। हम इस किताब का जायज़ा लें और इसकी फ़हरिस्त देखें तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ फ़हरिस्त है और इसमें जितनी शायरी है, हमद है, नात है, मनक़बत है और गज़लें हैं और मुख्तलिफ़ अशार हैं, ये सारी फ़हरिस्त दे दी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना इंतखाब देख सकते हैं और जो आपको शेर गज़ल पसंद आती है वहाँ पहुँच सकते हैं। शुरू में तारुफ़ है, दश्त में दोनों साथ चलते हैं, मैं हूँ और दूसरा ये साया है। और अबी मखनवी का ये जो तारुफ़ पेश किया गया जिसमें अबी मखनवी साहब का असल नाम भी बताया गया, इबादुर रहमान, और ये एक जो ग्रुप है सोशल मीडिया का अज़मत सुखन उन्होंने किया और फिर इसे इस किताब का हिस्सा बना दिया गया। बहुत ही खूबसूरत ये उनका तारुफ़ है और बड़े खुले लफ्ज़ों में उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और किताब जब शुरू होती है और बाकायदा इसके जो शार हैं, शुरू में हमदिया शेर है, सारे शेरों में सिर्फ़ तू होता, मेरे लफ्ज़ों का गर वज़ू होता, तेरे ख़्याल में हर एक चीज़ भूलूँ मैं, मेरे खुदा तू मुझे ऐसा हाफिज़ा दे दे। और आगे हम्द है, हमदिया कलाम है, बहुत खूबसूरत है। बनाकर अपनी ठोड़ी को सजाकर अश्क आँखों में, बनाकर अपनी ठोड़ी को सजाकर अश्क आँखों में, ज़रा सा गम बताता हूँ वो सारा छीन लेता है। कभी रहने नहीं देता सवाली गैर के आगे, मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। मुझे हाजत नहीं कोई कि पूछूं ज़ायचा अपना, जो दुश्मन हो फलक से वो सितारा छीन लेता है। फरिश्ते भेज देता है उसे बहलाने दुनिया में, किसी बच्चे से कोई जब गुब्बारा छीन लेता है। मैं अपने रब की रहमत का करूं क्या तज़किरा, अभी मुनाफा मुझको देता है खसारा छीन लेता है। और इसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ़ अशार हैं, मुनफरिद अशार हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की हमद बयान की गई है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है। और इसमें एक ये अशार, इन अशार में से एक ये भी सुनिए,
دیکھنا ہی جب کہ ٹھہرا دیکھنا کیا طور سے، آ کے دیکھیں کیا ہے آگے اس مقام طور سے۔ جگنوؤں کو قید کر کے ظلمتیں رونے لگیں، دم بدم روشن ہوا زندہ ہجوم نور سے۔ یہ بہت خوبصورت حمدیہ کلام ہے۔ پھر آگے ایک نظم ہے خدایا کے نام سے۔ آگے آئیں تو دعائیں کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم ہے۔ ہمارے خانوادے میں کسی بچے کسی بوڑھے کی کوئی بھی دعا ہو، پر کٹی چڑیا کے مانند جھاڑیوں میں جا اٹکتی ہے۔ ہمارے خانوادے کو دعا ہے کہ کوئی ساعت گھڑی کیسی ہی کیوں نہ ہو مبارک، پر دعاؤں کو نہیں لگتے۔ دعائیں گھر کی پالی بلیوں جیسی ہیں اپنی سب، کہیں بھی چھوڑ آؤ ہم سے پہلے لوٹ آتی ہیں۔ مگر جو بد دعائیں ہیں بہت رفتار ہے ان کی، بڑی پرواز ہے ان کی، لبوں سے گر پھسل جائیں تو سیدھی عرش پر جا کے چپکتی ہیں۔ مگر اس خانوادے کے کسی بچے کسی بوڑھے کو عادت ہی نہیں کہ وہ کسی کے حق میں کچھ بھی ہو برا چاہے۔ دعا ہے خانوادے کو خدا ہے خانوادے کا، دعا ہے خانوادے کو خدا ہے خانوادے کا، اسی کے ہیں اسی کا ہے، ذرا تاخیر سے دے دے، یہاں دے دے وہاں دے دے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کافی مجھ کو کہ چاہوں اس کو، یہ ایک نشانی ہے کافی مجھ کو کہ چاہوں اس کو، کہ ایک امی جہان بھر کے نصاب میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور پھر آگے نعتیہ کلام بھی ہے۔ بیٹھے بیٹھے حشر میں ایک دن جا پہنچا میں، سارا جھوٹ اٹھائے سر پر، مکر و دغا کی ساری چالیں کاندھوں پر، پوٹلی میں چند کھوکھلے سجدے، ماہ سیام کی بھوک میں ڈوبے کھوٹے روزے، آنکھوں میں عکس ہائے بتاں کا پورا البم ڈول رہا تھا، بایاں فرشتہ میرا کھاتا کھول رہا تھا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، ابو امی بہن اور بھائی بیٹا بیٹی بیوی سب میں بھول چکا تھا، جیسا سنا تھا جیسا پڑھا تھا، حشر ذرا کچھ اس سے سوا تھا، سوچ میں گم تھا اب کیا ہوگا، دایاں فرشتہ آلتی پالتی مار کے فارغ بیٹھا تھا، بائیں ہاتھ پہ حد نگاہ تک دفتر تھا کرتوتوں کا، سوچ میں گم تھا اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا کیوں کر ہوگا کون کرے گا، لمحہ بھر کو ٹھٹکا کسی نے نام لیا ہو میرا جیسے، شہد سی میٹھی کوئی صدا تھی، کانوں میں رس گھول رہی تھی، مڑ کر دیکھنے والا تھا کہ واپس دنیا لوٹ آیا، اور اب بیٹھا سوچ رہا ہوں تھوڑا بوجھ تو ہلکا کر لوں، شرم و حیا کا دامن تھاموں، مہلت ہے اس دل کو تھوڑا نہلا دوں، مہلت ہے چند سکے ہی اب چمکا لوں، شہد سے میٹھی کوئی صدا جب ان کانوں پر دستک دے تو کم از کم یہ آنکھیں تو اس قابل ہوں کہ دیکھ سکوں اس ہستی کو جس کی دعا میں شامل تھا میں، جس کی دعا میں شامل ہوں میں، جس نے رب سے جب بھی مانگا میرا آج اور کل ہی مانگا، مہلت ہے اس دل کو تھوڑا نہلا دوں، مہلت ہے چند سکے ہی اب چمکا لوں۔ ابھی مکھنوی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اس کو بھی پڑھوں۔ ہاں یہ اس دن کا تذکرہ ہے کہ جب بھائی بھاگیں گے دیکھنا بھائیوں، ماں کی ممتا تو باپ کی شفقت، بھاپ بن کر اڑے گی یوں جیسے وہ کنوارے تھے گزری دنیا میں، بیوی بچے بھی اجنبی ہوں گے، نوع انسان حواس کھو دے گی، سب تمنا لیے پھریں گے کہیں کوئی کاندھا ملے سہارے کو، ہر طرف شور ہوگا ہائے میں، ایسے میں ایک صدا پکارے گی، جیسے تھے جیسے ہو چلے آؤ، گٹھریاں رکھ دو اپنے پہلو میں، تولنے دو کہ تولنے والے اپنے حصے کا کام کر لیں ابھی، اپنے سامان میں دیکھ لو اتنا کوئی ذرہ نہ شرک کا ہو کہیں، رب کی غیرت پہ میں ہوا زخمی، میرے زخموں کی لاج رکھے گا، دیکھ لو غور سے کہ گٹھڑی میں کوئی حق تو نہیں کسی کا یہاں، جس کو ہوگا اسی سے پوچھیں گے، کسی معصوم کا لہو تو نہیں، خون آلود تو نہیں گٹھڑی، قتل ناحق کی کچھ نہیں بخشش، میں نے جو دین تم پہ چھوڑا تھا کیا وہی ساتھ آج لائے ہو،
یا نبی بن کے اس سے کھیلے تھے، گر نبی بن کے اس سے کھیلے تھے، میری امت سے تم نہیں ہو اگر دین اپنی رضا کا لائے ہو، جاؤ ڈھونڈو مسلمہ کو کہیں، جاؤ دیکھو یہیں کہیں ہوگا، باقی جو کھوٹ ہے عبادت کا، باقی جو نیتوں کی کالک ہے، باقی جو سستیاں ہیں چھوٹی بڑی، باقی جو کچھ بھی ہے وہ رہنے دو، دیکھو میں جا رہا ہوں سجدے میں، اس کا وعدہ ہے وہ سنے گا میری، سر اٹھاؤں گا اس گھڑی میں بھی، جب تلک مان وہ نہیں جاتا، ایک بھی جب تلک رہے گا یہاں، امتی امتی پکاروں گا، وہ بڑا لاج رکھنے والا ہے، میں اسے دیکھنا منا لوں گا، میں اسے دیکھنا منا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ابھی مکھنوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت لفظوں کا جامہ پہنایا، اور اس کے بعد منقبت شروع ہو جاتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ جہاں ہتھیلی پہ دھر کے لایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، ان کی شان ہے اس میں، وہ جہاں ہتھیلی پہ دھر کے لایا، وہ مال قربان کر کے آیا، نہ اس نے کوئی سوال پوچھا، نہ اس نے کوئی دلیل مانگی، وہ ٹاٹ پہنے تو سب فرشتوں کو حکم ملتا ہے ٹاٹ پہنو، عمر کی حسرت اس کو پہنچے مگر وہ پہلے کا دوسرا تھا، خدا نے جس کو کہا ہو صاحب تو اس کا رتبہ شمار کیا ہو، حبیب رب کا جو یار ٹھہرے تو اس کی قسمت سے کیا تقابل، زمین نے دیکھا فلک نے دیکھا کہ کس ادا سے نثار تھا وہ، وفا کی وادی سے لاکھوں گزرے مگر نہیں کوئی اس کا ثانی، میں کتنے برسوں سے لکھ رہا ہوں مگر قلم کی یہ عاجزی ہے، وہ سر کو تھامے پڑا ہے اب بھی یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہنر ہے، تو کیوں نہ کہہ دوں کہ دو جہاں میں ہے ایک ہی جو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ 10 روپے کا سوال ہے بابا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اس میں بیان کیا گیا، بہت پیاری یہ نظم ہے، کافی طویل نظم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، سماعت کیجئے۔ میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، سڑک پر سرد راتوں میں پڑے ہیں برف سے بچے، دسمبر لوٹ آیا ہے عمر اب بھی نہیں آیا، کسی کی بے ردا بیٹی لہو میں ڈوب کر بولی، کوئی پہرا نہیں دیتا میری تاریک گلیوں میں سب کچھ ہار بیٹھی ہوں، درندوں کی حکومت میں عمر اب بھی نہیں آیا، ذرا آگے کوئی ماں تھی مخاطب یوں خدا سے وہ، میرے آنگن میں برسوں سے فقط فاقہ ہی پلتا ہے، کوئی آہیں نہیں سنتا میرے بےتاب بچوں کی، میں دروازے پہ دستک کو زمانے سے ترستی ہوں، عمر اب کیوں نہیں آتا، عمر اب کیوں نہیں آتا، میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور آگے ہے ترک عثمان کی ضرورت ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ نظم ہے بڑی خوبصورت۔ ترک و درپیش مسئلے سارے ملتے جلتے ہیں کچھ مدینہ سے، لب ترستے ہیں میٹھی بوندوں کو، خلق پھرتی ہے پانی کے پیچھے، میٹھے پانی کا ایک کنواں ہو نام جس کا ہو بحر روما، بنیے قابض ہیں سارے غلے پر، بھوک کھاتی ہے تر میں بچوں کو، دور تک دیکھ کر میں آیا ہوں، قافلہ اونٹوں کا نہیں کوئی، گھنٹیاں جس کی سن کے زندہ ہو، بر لبے گور یہ بدن تھر کا چہرہ اداس چہرہ ہے، تھر کو مسکان کی ضرورت ہے، تھر کو عثمان کی ضرورت ہے رضی اللہ عنہ۔ اور آگے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے یوم عثمان کی مناسبت سے رضی اللہ عنہ۔ ابھی مکھنوی کہتے ہیں فائدہ جن میں ہو وہ نقصان بہت یاد آئے، آج عثمان ہاں عثمان بہت یاد آئے رضی اللہ عنہ۔ اور آگے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت کو بہت خوبصورت لفظوں کا جمع پہنایا، علی کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے۔ ابھی مکھنوی صاحب کہتے ہیں نبی کی گود جس کا مدرسہ ہے وہ میری شاعری سے ماورا ہے، وہ سیدھا حوض کوثر پر گیا ہے علی کے راستے پہ جو چلا ہے، وہ سیدھا حوض کوثر پر گیا ہے علی کے راستے پہ جو چلا ہے، علی کا میزبان رب بن گیا تھا علی کو آج بھی سب مل رہا ہے، علی ہے شیر اپنے رب کا ایسا کہ جس کے دم سے دین پھولا پھلا ہے،
قلندر اٹھ رہے ہیں خاک پاسے، علی کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے، علی کے تذکرے میں زندگی ہے، علی سانسوں میں میری بس گیا ہے۔ اور آگے شاعری شروع ہو رہی ہے تو یہ بھی شاعری، اور آگے جو زمانے کے حالات ہیں جو ایک انسان محسوس کرتا ہے اسے لفظوں کا جمع پہنایا ہے ابھی مکھنوی صاحب نے۔ شاعری نہیں کرتا، اور یہ آزاد نظم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب تلک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی، ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھنے ہیں۔ زخم تازہ رکھتا ہوں جو کتاب کا ٹائٹل ہے، اسی نظم کا انتخاب کیا گیا، یہیں سے ٹائٹل لیا گیا۔ سماعت کیجئے، زخم تازہ رکھتا ہوں، جب تلک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی، ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھنے ہیں، شاعری نہیں کرنی۔ راہبروں کی منڈی میں کوڑیوں کے بھاؤ پر کون کتنا بکتا ہے، بس حساب رکھنا ہے، شاعری نہیں کرنی۔ خواب تو اترتے ہیں ڈٹ کے سونے والوں پر، جاگنے کا ٹھیکہ ہے، جاگتے ہی رہنا ہے، شاعری نہیں کرنی۔ شاعری بھی آتی ہے، قافیے بھی کافی ہیں، ننھی منھی بہروں میں وصل کے ترانوں کو، ہجر کے عذابوں کو درد کے غلافوں میں پیش کر کے دنیا سے داد دونوں ہاتھوں سے میں سمیٹ سکتا ہوں۔ بھیگتے دسمبر میں بے مثال پریوں کی کروٹوں کے نقشوں کو نرم گرم لفظوں کی آنچ پر پکانا تو شاعروں کا پیشہ ہے، میرا اپنا دھندہ ہے، شاعری نہیں ہوتی۔ میں لہو پسینے کو خاک پر بہاتا ہوں، پھر میں دونوں ہاتھوں سے گوندتا ہوں مٹی کو، ہڈیوں کے گودے میں جب تھکن اترتی ہے، چار پیڑے آٹے کے میں گھسیٹ لاتا ہوں، شاعری نہیں کرتا۔ شاعری کے مندر میں پوجا پاٹ چلتی ہے، سب کو شاد رکھنے کے گر مجھے نہیں آتے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے چاند کی محبت میں، جو چکور جاتا ہے آسماں کے نرغے میں، آسماں پٹکتا ہے بے وقوف پنچھی کو، چاند کتنی صدیوں سے آج بھی اکیلا ہے، میرا نام آبی ہے، میں زمیں کا باسی ہوں اور زمیں پہ رہتا ہوں، ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھتا ہوں، شاعری نہیں کرتا، شاعری نہیں کرتا۔ ابھی مکھنوی صاحب مزید کہتے ہیں، شاعری شوق ہے، پیشہ نہیں میرا پیارو۔ بہت خوبصورت یہ نظم ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آگے آئیں تو ایک اور بہت خوبصورت نظم ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر عجیب وحشت میں روز بیٹھا بمثل موتی ہزاروں لفظوں کو رولتا ہوں، یہ روز شب کی ریاضتوں کا حصول کیا ہے، قلم کے اگلے تمام لفظوں میں پھیکا پن ہے، جو رونے والے تھے رو رہے ہیں، جو ہنس رہے تھے ہیں شاد اب تک، کبھی تو اترے نہ کوئی مصرع، کوئی عبارت کہ جس کو پڑھ کر جو محو گریاں ہیں مسکرا دیں، جو ہنس رہے ہیں ہنسی کو اپنی وہ بھول جائیں، اگر ہوا یوں تو روز شب کی ریاضتوں کا حصول ہوگا، وگرنہ جو بھی کہا ہے اب تک لکھا ہے اب تک فضول ہوگا۔ اور ابھی مکھنوی نے قصیدہ حسن جانا کا کے عنوان سے ایک بہت ہی پیاری نظم لکھی ہے، اور جو زمانے کے حالات اور زمانے کے واقعات، جو زمانے کے قصے ہیں، ان کو اس میں سمونے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ابھی مکھنوی کہتے ہیں، جمال یار کی باتیں ادائے ناز کے نغمے، جمال یار کی باتیں ادائے ناز کے نغمے، قصیدہ حسن جانا کا، لبوں کی تازگی کے گن، سرکنا مست آنچل کا، کہانی زلف برہم کی، غضب دستے ہنائی کا، بہکنا چشم آہو کا، فسانہ قرب آتش کا، بیان موج انگڑائی، بہت بکتا ہے آبی جی مگر لکھا نہیں جاتا، بہت تلقین ہوتی ہے مگر سوچا نہیں جاتا، قلم کو توڑ سکتا ہوں مگر بیچا نہیں جاتا۔ یہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے، ابھی بہت سا سفر باقی ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس پر مکمل تبصرہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں چند اور نظمیں جو ہیں جی چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک دو نظمیں اور شامل کر لیں، اور بقیہ انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں اس پر ہم بات کریں گے۔ اماں جانی، بہت خوبصورت نظم ہے اماں جانی، سماعت کیجئے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے دبا ہوں میں شکنجے میں، مہینے دھوپ چھاؤں سے، کبھی یہ 4 ہفتوں کے، کبھی 4 سے اوپر، شروع کے 2 جو ہفتے ہیں بہت رنگین ہوتے ہیں، نوابی سے فقیری کا زمانہ ہر مہینے میں ہمیشہ ساتھ چلتا ہے،
دعائیں ماں کی ہوتی ہیں، پسینہ میں بہاتا ہوں، خدا بھی مسکرا کے پھر میرے حصے کے دانوں کو مجھے عزت سے دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے مہینے کے تڑپتے چوتھے ہفتے کا۔ میری ماں نے محبت سے سجایا ناشتہ ایک دن، میں اپنی جیب میں باقی بچے پیسوں کو گننے میں لگا تھا کہ کہا ماں نے، ارے بیٹا مجھے جاتے ہوئے تم 100 روپے دینا۔ میرے اندر تو لاوا تھا کہ ہفتہ آخری تھا، یہ تھے جیبوں میں فقط سکے۔ بھڑک کر میں یوں بولا، ماں نہ جانے کتنے برسوں سے ہمیشہ چوتھے ہفتے ہی مجھے تو کیوں ستاتی ہے کہ پہلے دونوں ہفتوں میں بچت کا فلسفہ تیری زباں پر راج کرتا ہے، کبھی پیسے نہیں مانگے، ہمیشہ آخری ہفتے تجھے سب یاد آتا ہے۔ میرے رب ماں کا سایہ تو سبھی کے سر پہ رکھ قائم، میرے لہجے کی تلخی کو پیا اس نے محبت سے، عجب مسکان چہرے پر، عجب سا پیار آنکھوں میں، سجائے نکلی کمرے سے، ذرا سی دیر میں لوٹی تو ہاتھوں میں تھی ایک تھیلی، میرے بچے یہ تیرے ہیں، تیری میلی قمیصوں سے جو سکے مجھ کو ملتے تھے وہ اس میں ہیں، ہمیشہ چوتھے ہفتے میں جو 100 کا نوٹ لیتی تھی وہ اس میں ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں تیری محنت پسینے کے جو قطرے میں نے جوڑے ہیں وہ سوکھے تو نہیں بیٹا، یہ 15 ہیں یا 16 ہیں، مگر ہیں یہ ہزاروں میں، ذرا سا مسکرا دینا کہ مجھ سے چوتھے ہفتے میں تیرے چہرے کی ویرانی کبھی دیکھی نہیں جاتی، ذرا سا مسکرا دینا میری جان مسکرا دینا۔ اور اس کے بعد جنت کے عنوان سے ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے، اور آگے آئیں تو بابا جانی، بہت ہی ابھی مکھروی صاحب کی مشہور نظم ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا، بہت سے لوگوں نے گنگنایا، تو آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ بہت پیاری نظم بابا جانی۔ ابھی مکھنوی کہتے ہیں، بستر پہ بیمار پڑے تھے بابا جانی کروٹ لے کر، ہلکی سی آواز میں بولے، بیٹا کل کیا منگل ہوگا؟ گردن موڑے بن میں بولا، بابا کل تو بدھ کا دن ہے۔ بابا جانی سن نہ پائے، پھر سے پوچھا، کل کیا دن ہے؟ تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے منہ کو کان کی سیدھ میں لا کے دھاڑ کے بولا، بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا۔ آنکھوں میں 2 موتی چمکے، سوکھے سے 2 ہونٹ بھی لرزے، لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے، بیٹھو بیٹا، چھوڑو دن کو، دن ہیں پورے، تم میں میرا حصہ سن لو، بچپن کا ایک قصہ سن لو۔ یہی جگہ تھی، میں تھا، تم تھے، تو نے پوچھا رنگ برنگے پھولوں پر یہ اڑنے والی، اس کا نام بتاؤ بابا۔ گال پہ بوسہ دے کر میں نے پیار سے بولا، تتلی بیٹا۔ تو نے پوچھا کیا ہے بابا؟ پھر میں بولا، تتلی بیٹا۔ تتلی تتلی کہتے سنتے 1 مہینہ پورا گزرا۔ 1 مہینہ پوچھ کے بیٹا تتلی کہنا تو نے سیکھا، ہر ایک نام جو سیکھا تو نے، کتنی بار وہ پوچھا تو نے، تیرے بھی تو دانت نہیں تھے، میرے بھی اب دانت نہیں ہیں، تیرے پاس تو بابا تھے نا، باتیں کرتے کرتے تو تھک کے گود میں سو جاتا تھا، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا، بوڑھے سے اس بچے کی بھی بابا ہوتے سن بھی لیتے، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا۔ یہ ابھی مکھنوی صاحب کی کتاب سے انتخاب تھا، کچھ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اور اگر ہم مزید شامل کریں گے تو ویڈیو مزید طویل ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کتاب کے جو بقیہ حصہ ہے اس پہ ہم تبصرہ کریں گے، اور چند کلام کے جو نمونے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت خوبصورت یہ کتاب ہے، آپ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو صفحہ ہے، جو بیک ٹائٹل ہے، اس پہ ایک ابھی مکھنوی صاحب کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، یہ سماعت کیجئے اور اس کے بعد ہم یہ ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ ابھی مکھنوی کہتے ہیں، بھلا کیسے بتاؤں دکھ کسی متروک گملے کا، بھلا کیسے بتاؤں دکھ کسی متروک گملے کا، جسے پانی نہیں ملتا، جو پانی لا نہیں سکتا۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب دینے والوں میں
وقاص اسلم، عظیم اقبال، محمد ابو بکر فاروقی، خالد مغیرہ، علی جان ارحم، عثمان معاویہ اور ایچ ندیم قاسمی شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے اور ہوپ نامی صارف نے بھی درست جوابات دیے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب 5واں، سوال نمبر 2 کا جواب حافظ محمد الطاف منہاس، سوال نمبر 3 کا جواب ہدہد الہ آبادی، سوال نمبر 4 کا جواب حاجی غلام شبیر منہاس، سوال نمبر 5 کا جواب ذیشان اکبر ساقی۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے جس ونر کا نام سامنے آیا وہ ہیں ہوپ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے انہیں بہت بہت مبارک ہو، اور پروگرام کی جانب سے انہیں مدح صحابہ ڈائری 2022 انعام میں ارسال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے درست جوابات۔ سوالات لکھنے کے لیے قلم کاغذ اٹھائیے اور لکھنا شروع کیجیے۔ سوال نمبر 1، آبی مکھنوی کا اصل نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، گزشتہ ویڈیو میں کس ڈائری کا ذکر کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 3، شعر مکمل کیجیے، فائدہ جن میں ہو وہ نقصان بہت یاد آئے۔ سوال نمبر 4، بابا جانی نظم کا پہلا مصرع بتائیے۔ سوال نمبر 5، شعر مکمل کیجیے، بھلا کیسے بتاؤں دکھ کسی متروک گملے کا۔ ناظرین، 1 سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں ونر کا فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ ونر کا نام اور انعام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے اتوار کی شام 8 بجے تک ہمیں دیجئے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔